अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। गुज़श्ता शब ISPR की जानिब से ये बताया गया कि जो जाफ़र एक्सप्रेस ऑपरेशन है वो कामयाब हुआ है और इस ऑपरेशन में 21 मुसाफिर और 4 जवान शहीद हुए हैं, जबकि तमाम 33 के 33 जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये बताया गया है कि जो सरहद पार है वहाँ से ये दहशतगर्दी हैंडल हुई है। दहशतगर्दों के अफ़गानिस्तान से राब्ते थे और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी आज कोयटा पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ जो मौजूदा हालात हैं उसका जायज़ा भी लिया है और इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ये अज़म दोहराया है कि पाक सरज़मीन को दहशतगर्दी से हमेशा के लिए पाक किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी वो भी जब ये ऑपरेशन कामयाब हुआ उसके बाद उन्होंने भी ख़ासे वो बरहम हुए, ख़ासे जारहाना नज़र आए और अब उन्होंने कहा कि रियासत जो है वो अपना काम दिखाएगी और अब बताया जाएगा इनको कि रियासत की कार्रवाई क्या होती है। मुल्क भर में तमाम सियासी जमातों की तरफ से ये जो बर्बरियत और बुज़दिलाना कार्रवाई BLA की तरफ से रचाई गई इसकी मज़म्मत की गई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली इजलास में ये कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान नवाज़ शरीफ ने बनाया था, अब नेशनल एक्शन प्लान 2 शहबाज शरीफ क्यों नहीं बना सकते। बुनियादी सवाल ये है कि क्या वाक़तन नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने की ज़रूरत है या नेशनल एक्शन प्लान पर ही अमल दरामद हो जाए तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत की तरफ से वज़ीर दिफ़ा ने तनक़ीद की है PTI पे कि वो जो दहशतगर्दी की कार्रवाई थी और वो उनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। बहरहाल सियासत भी अपनी जगह अनफॉर्चुनेटली इस पे चल रही है, जबकि असद कैसर जो हैं उन्होंने कहा है कि वज़ीर दिफ़ा की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई हैं वो देख के लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया से और PTI के लोगों से ख़ाइफ़ हैं वज़ीर दिफ़ा। बहरहाल ये बयानात भी चलते रहे। कुछ दीगर भी मामलात हैं, आए मालिक उनका वफ़द यहाँ है, ज़राई टैक्स से वो मुतमईन नहीं है, तरीक़ाकार से वो क्या है, इन तमाम पर बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद खुदा का शुक्र कि ये ख़बर आई कि ऑपरेशन कामयाब हो गया, लेकिन जाने 21 मुसाफिर 4 जवान शहीद हुए, ये कीमती जानें भी गईं, 33 दहशतगर्द भी हलाक हो गए। आप क्या समझते हैं उसके बाद से ले कर अब तक कौमी असम्बली इजलास हो गया, सिंध असम्बली में बात हो गई, वज़ीर-ए-आज़म सब कोयटा पहुँच गए, किसी नए प्लान का मोमेंटम बन रहा है या जो पहले से नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है उसी पर अमल दरामद की कोई तैयारी है? अब वैसे गुफ्तगू जो आज कौमी असम्बली में हुई वो तो इंतहाई अव्वल दर्जे की बदज़ौक़ी मैं उसे कहूँगा। ये मौका नहीं होता सियासी पॉइंट स्कोरिंग का। इस वक्त कौम के इत्तेहाद की ज़रूरत है, कौम के इत्तेफाक की यकजहती की ज़रूरत है। तमाम सियासी इख्तलाफात पसे पुश्त डालकर सिर्फ़ दहशतगर्दी से और दहशतगर्दों से निमटना है और उसके लिए सोच विचार होनी चाहिए थी, 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए था। और उसके लिए भी गुफ्तगू तूल तवील गुफ्तगू की नहीं है। सब जो पार्लिमानी लीडर हैं और जो उनके पैरोकार हैं उनको चाहिए था वो अपनी तजावीज़ पेश करते कि जनाब ये हमसे कोताहियाँ हुई हैं नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के सिलसिले में, मौजूदा हुकूमत से, इससे पहली हुकूमत से, उससे पहली हुकूमत से। वो जो प्लान था वो इत्तेफाक राय से बना था, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर उसमें शामिल थे, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर शामिल थे। तो उस पर अमल दरामद में अगर किसी किस्म की कोताही हुई है तो उस कोताही का इजाला होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जनाब बयानबाजी शुरू कर दी जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पहुँचे हैं, इजलास कर रहे हैं, उन्हें कोयटा से उस वक्त वापस आना चाहिए जब ये तय हो जाए कि मुस्तक़बिल का हमारा लाए अमल क्या है, हमारे यहाँ ख़राबी क्या है। ख़राबी ये है कि एक वाक़या होता है, उसमें कौम मुत्तहद होती है, जोश जज्बा जवान होता है, बातें होती हैं, कुछ चीज़ें तय पाती हैं, 3 दिन के बाद सब भूल भुला के
वही पुरानी सियासत गरी जो ख़्वार हो चुकी है उसी डगर पर चलना शुरू हो जाते हैं, और वो वहीं का वहीं जो प्लान तैयार किया होता है वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। और फिर मौका मिल जाता है, वो जो खामोशी होती है हमारी, या सुस्त रवी होती है हमारी, या तसाउल पसंदी होती है हमारी, उसका फ़ायदा दहशतगर्द उठाते हैं। यानी जो अमल दरामद करने वाले इदारे हैं वो भी सुस्त रवी का शिकार हो जाते हैं, जो अफराद हैं वो भी अपनी दूसरी सरगर्मियों में शरीक हो जाते हैं। लेकिन वो जो हैं हमारे दुश्मन, खा पीछे बैठे हुए या उनके जो आगे आलाकार हैं, वो अपने काम में लगे होते हैं। और इसका हम बार बार तजर्बा कर चुके हैं, लेकिन ये तजर्बा हम दोबारा नहीं कर सकते। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, ये एक टेस्ट केस होना चाहिए। इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अगर इस्तेमाल हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या वो ख़ुद जो अफ़गान गवर्नमेंट है, अबूरी गवर्नमेंट, वो ख़ुद यही को चाहती है, उसकी सलाहियत का मसला है, इंडिया रेट का मसला है, उसकी रेट का मसला है, इंडिया अगर सरजमीन वो इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उनके काबुल के और दिल्ली के मकासद क्यों हम आहंग हुए हैं। ये सारे पहलुओं का जायज़ा लेकर जो हिकमत अमली बने, अगले कम अज़ कम अगले 6 महीने कोई और काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो माशी इस्तेकाम आएगा, ये दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो गवर्नेंस होगी, ये दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो लोगों को तय हो जाना चाहिए अगले 24-48 भी घंटे में हो जाना चाहिए। और सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडे पर सारे इदारों को, सारी कुव्वतों को मिलकर अमल दरामद करना चाहिए। यही मसले का हल है, ये टेस्ट केस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, जनरल साहब से जान लेते हैं। जनरल साहब, एक तो इरशाद साहब ने जो गुफ्तगू की है कि तय हो जाना चाहिए कि करना क्या है, समत क्या है, ऑपरेशन करना है, सियासी हल निकालना है या कुछ और करना है, यकसुई उसमें आनी चाहिए। लेकिन बुनियादी सवाल ये है, ज़रा ज़ाहिर है आपकी फ़ील्ड रही है, बतौर एक्सपर्ट ये बताइए कि टेक्निकली जिस मकाम पे जाफ़र एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है, इसकी निगरानी और इसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी किसकी थी और इसी मकाम का इंतखाब क्यों किया गया? देखिए, इरशाद आरिफ साहब ने बड़ी अच्छी मुदब्बराना गुफ्तगू की है। मैं इनसे आशना हूँ। जब मैं नवाए वक्त में फ़िक्र व ख़्याल पे कॉलम लिखता था उस हेडिंग पे, तो ये मेरे कॉलम्स की सही तस्हीह करते थे और छापते थे। इसकी एक तारीख़ है। तो वेयर एज़ हमें डे टू डे इन मसाइल को हल करने के लिए, जैसे इरशाद आरिफ साहब बता रहे हैं, हमें ये देखना है कि हमारा आगे क्या अमल होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइव करें तो क्या करें, कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन सी हैं जो नहीं की जा सकी। लेकिन मसला ये है कि ये डीप रूटेड एक इशू है। आप देखें, आज से रफली 52 ईयर्स अगो 1973 10 फरवरी को मैं उस वक्त स्कूल ऑफ आर्टिलरी में मेजर था और मेरे साथ परवेज़ मुशर्रफ साहब भी मेजर थे, तो हम दोनों कोर्स कर रहे थे। तो ख़बर आई कि इराकी एम्बेसी जो है उसको रेड किया है रेंजर्स ने पाकिस्तान के, और वहाँ से असला बरामद हुआ है। और वो असला क्या था, रफली 50 तकरीबन 300 ऑटोमेटिक गन्स और 50,000 राउंड्स और कुछ करेंसी भी थी। और वो पता चला कि ये सोवियत यूनियन ने सप्लाई किया था और दिस वाज मेंट फॉर बलूचिस्तान, ये जो मिलिटेंट्स हैं उनके लिए, बिकॉज उनका ख्याल ये था कि ये ईरान का और पाकिस्तान का ये जो बलूचिस्तान है, इसकी जो जगह है ये हमवार करनी है हमने, बिकॉज उन्होंने सेंट्रलाइजेशन तो हड़प कर ली थी, अभी अफ़गानिस्तान की प्लानिंग भी हो रही थी, तो साथ ये भी था कि आगे वार्म वाटर तक ये रास्ता सीधा होना चाहिए। तो उस वक़्त ये, और फिर बाद में आपको याद होगा 70s के अंदर ही फिर इंसर्जेंसी के लिए आर्मी को इस्तेमाल किया भुट्टो साहब ने, और करते कराते फिर और कुछ भी हमारी गलतियाँ हुई। लाल मस्जिद को इधर हैंडल किया, फिर मुफ्ती साहब का कत्ल हुआ, इसके बाद बहुत कुछ होता रहा। लेकिन हर हुकूमत जो है वो अपने तौर के ऊपर अपनी बसीरत के मुताबिक इसके पीछे लगे रहे कि हम कुछ ना कुछ करें, लेकिन गलतियां भी थी, तशनगी भी थी। और ये जो मूवमेंट है ना,
یہ نہ کسی ادارے کے خلاف ہے، نہ کسی پارٹی کے خلاف ہے، نہ یہ کسی حکومت کے خلاف ہے. یہ سارا مسئلہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے اور ہمیں اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. اسی لیے جو ارشاد عارف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بجائے اس کے کہ مڈ سلنگنگ کریں کہ تو وہ ذمہ دار ہے، وہ یہ ذمہ دار ہے وغیرہ وغیرہ. ابھی آپ کا جو کوشچن ہے وہ یہ تھا کہ یہ جگہ سلیکٹ تو دیکھیں، یہ آپ BLA کو آگے یہ کٹ پتلیاں ہیں، TTP اور یہ وہ، ان کے پیچھے بہت ساؤنڈ انٹیلیجنس ہے، ان کے پیچھے سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، ان کے پیچھے پیسہ ہے ہنود و یہود کا، اور یہ فل فلیجڈ پلاننگ ہے. ابھی بھی ڈائریکشنز باہر سے آ رہی تھی اور یہ تھا کہ ان کو جو انہوں نے جگہ سلیکٹ کی کہ یہ ہو جائے گی ابھی پہاڑی علاقے میں، بولان پاس سے گزرتی، ٹنلز کے سے اندر سے جاتی، وہاں کوئی سگنلز نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، اور انہوں نے ریلوے کے اوپر جو گارڈ بٹھائے ہوئے تھے اپنے، آپ کو پتہ ہے ان گارڈز کی بھی اپنی ٹریننگ کا اسٹینڈرڈ، وہ کمانڈوز تو ہوتے نہیں آرمی کے، لیکن انہوں نے ریزسٹ کیا، دے ڈیڈ دیئر ڈیوٹی. اور اس کے بعد پھر FC پہنچی، پھر آرمی پہنچی، پھر SSG پہنچ گئی. اور اللہ کا کرم ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پروبیبلی 1977 میں اسی طرح ٹرین آئی جیک ہوئی تھی ہالینڈ کے اندر، اور اس میں 50 پیسنجر تھے، اور کوئی 18 یا 20 دن تک یہ ڈائلاگ ہوتے رہے کیا کریں، وہ مر نہ جائیں، یہ نہ وہ نہ. ابھی ہمارے سنائپرز نے جا کے یہ جو خودکش والے تھے ان کو اس طرح اڑایا اور لوگوں کو فارغ کر دیا، لیکن انہوں نے جو 21 بندے مار دیے وہ پہلے سے وہ مارے تھے، اور ان کے اپنے 33 ان کے ہوئے اور 4 وہ گن مین ہوئے. تو آئی ایم شیور کہ گئے شہباز شریف صاحب اور یہ ان کو آپس میں جوڑیں، قومی یکجہتی کا یہ تقاضا ہے. اس پہ جنرل صاحب اس پہ آتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ نیشنل ایکشن پلان 2 کی ضرورت ہے، یا جو پہلے سے نیشنل ایکشن پلان تھا 2014-15 میں جو ہم نے طے کیا تھا اس پہ جو پوری طرح عمل بھی نہیں ہو سکا اور بالخصوص نان کائنیٹک ڈومین تھی، اسی پہ عمل درآمد کر لیں تو بہتر ہے؟ دیکھیں وہ ایکشن پلان میں 20 پوائنٹس تھے اور بہت سومند تھے. اس میں یہ مدارس کلوز ہوئے، سمیں بند ہوئی، ہیٹ سپیچز پہ پابندی وغیرہ لگی، اور اس کے اندر یہ آپ کی نیکٹا وغیرہ کو بنایا گیا اور فنڈز اویلیبل کیے گئے. پھر آپ کی ایپیکس کمیٹیاں بنی، ان ایپیکس کمیٹیوں کی باقاعدہ میٹنگ ہوتی تھی. پرائم منسٹر نواز شریف جا کے ہر صوبے میں چیئر کرتے تھے، وہاں کور کمانڈر، آپ گورنر، چیف منسٹر، تو اس طرف دھیان. تو میرے خیال میں ایک تو اس میں بڑے پوٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان کے مطابق آپ ان کو ضرور، خصوصاً یہ جو ویسٹرن دونوں پروونسز ہیں ان میں، اس کے اندر پرائم منسٹر انوالو ہو، چیف منسٹرز، گورنرز یہ بیٹھ کے اور گورننس کے ان چیزوں کو بہتر کریں. لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ہے، ابھی سائبر اٹیکس بھی ہیں، ابھی آپ اور زیادہ ڈیجیٹلائزڈ ہوگی ورلڈ، یہ جو آپ کی ڈائمینشن آف اٹیکس ہے یہ ہے. ابھی آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اسلحہ ان کے پاس ایک بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ افغان گورنمنٹ نے مانا تھا کہ ہمارے پاس جو لائٹ آرمر آرمز ہیں، لائٹ آرمز جو کلوز کوارٹر بیٹل کے لیے، وہ 3 لاکھ چھوڑ کے گئے ہیں امریکن. ہیوی ویپنز 26,000 اور ملٹری وہیکلز کو 61,000. لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ ان کے پاس تھرمل VM ایکوپڈ رائفلز بھی ہیں، ہیلمٹس بھی ہیں، اور دین پھر آپ کہتے ہیں کہ لیزر سائٹس ہیں اور سپریسڈ رائفلز ہیں، M24 سنائپر رائفلز ہیں، ہیوی مشین گنز ہیں، 85 سنگل ٹیوب راکٹ لانچر. آپ دیکھیں کہ بنو کی کنٹونمنٹ کی دیواروں کے اوپر جا کے ان کو RPG لگائے انہوں نے، دیٹ از راکٹ پروپیلڈ گرینیڈز، جو کہ اینٹی ٹینک بھی ویپنز ہیں. یہ ابھی ان چیزوں کے پاس ہے. تو اس کے لیے ابھی اور بھی بہت کچھ آپ کو سوچنا ہوگا کہ ان چیزوں کو، سائبر اٹیکس کو روکنے کے لیے انٹیلیجنس کو اور بیف اپ
کرنے کے لیے. تو اٹ از آلویز گڈ ٹو اپ گریڈ. لیکن صاحب. سارے بیٹھے, آرمی صاحب. قیادت, پولیٹیکل قیادت اکراس دی بورڈ, اور اس کے اندر بیٹھ کے یہ سوچیں. اور خدا کے کرم سے میں نے کل بھی کہا ہے کہ یہ جو ریگ ٹیگ ہے نا فورس, یہ کبھی بھی یہ ٹیررسٹ کسی بھی ریاست کو یہ انڈو نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا تامل ناڈو کا کتنا تامل کا اٹیک تھا, پورا انڈین گورنمنٹ پیچھے تھی اور وہ سب کچھ کرتے رہے, لیکن آخر میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے. آئرلینڈ کا بھی ایشو ہے, اور دنیا کی بہت سی ایسی ہے جہاں یہ لبریشن اسٹرگل نہیں ہے, لبریشن اسٹرگل ہے کشمیر کی. جی سر, یہ تو بات ہم اسی پہ رہتے ہیں, لیکن تھوڑا سا کیونکہ یہ جو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ اس کا ذکر ہوا ہے, اس پہ میں تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو کے یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلحہ اتنا چھوڑا گیا ہے, یہ بائی ڈیزائن چھوڑ کے امریکی گئے ہیں یا وہ جلدی میں ان کو جانا پڑا؟ انہوں نے تو 31 اگست کو جانا تھا, جلدی میں نکلتے نکلتے وہ اس کو ڈسٹرائے نہیں کر سکے یا کسی کے حوالے نہیں کر سکے. یہ کوئی پلاننگ تھی اسلحہ چھوڑنے کی, یا حماقت تھی, یا جلد بازی تھی جس کی وجہ سے یہ اسلحہ رہ گیا اور وہ اب دہشت گردوں کے ہاتھ لگ رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو اس اسلحے کا ایسٹیمیٹ ہے $7.1 بلین, یہ خود ٹرمپ نے بھی کہا ہے. نمبر 2, آپ یہ دیکھیں اس میں 78 ایئر کرافٹ بھی ہیں اور 40,000 وہیکلز بھی دوسرے ہیں. تو ابھی آپ کا کوشچن, میں یہی کہتا ہوں کہ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ امریکہ جیسا ملک جو سول سپر پاور اور ادھر بیٹھی ہے, تو ان کو یہ نہیں پتا تھا ہم نے ڈی انڈکشن کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, اور پاکستان ان کے پاس اویلیبل تھا اس بہت سے اسلحے کو ٹرانزٹ کرنے کے لیے اور بعد میں لے کے جانے کے لیے. ان کے بندے تو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیے بہت سے, ورنہ ان کی کیجولٹیز اور زیادہ ہونی چاہیے تھی, فوری طور پہ ادھر آئے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے کہ جی اس میں یہ ان کے پاس چھوڑے تاکہ ان کی, بیکاز وہ ان کو بعد میں منتھلی پیسے بھی دیتے رہے. آن ون ہینڈ وہ ان کو کوستے رہے کہ آپ عورتوں کے حقوق نہیں دے رہے, آپ یہ کر رہے وہ کر رہے, ساتھ ان کو پورا سسٹین بھی کرتے رہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ ایک ایفرٹ تھی کہ اس خطے میں جہاں ان کو پتہ ہے ہمارا ویسٹرن بارڈر کوئی 2,500 کلومیٹر 2,600 کلومیٹر ہے, اور جو افغان آرمی ہے اٹ از نائدر ہیئر نار دیئر, آرمی ہے ہی نہیں. ان کے اندر پولرائزیشن ہے, کنداری گروپ, کابلی گروپ, ناردرن الائنس اور بہت سارے. اور پھر انہوں نے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا, آئی ایس کو, ان کو بھی تھریٹ ہے. دیٹ از وائی آئی ایس نے یہ جو اٹیک ابھی اکوڑا کی مسجد پہ کیا ہے, القاعدہ سے بھی ان کو بھی تھریٹ ہے. تو شاید وہ اس لیے ان کو ملاتے ہیں, چونکہ یہ اگر آئی ایس اور ٹی ٹی پی القاعدہ ملتے ہیں تو یہ خطرہ پھر صرف اب اسی جان صاحب اسی موضوع پہ آ جاتے ہیں, ورلڈ کو بھی خطرہ ہوگا. جی اسی موضوع پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو ایشو اس وقت ہم جو کچھ بھگت رہے ہیں, ہم بیسیکلی ایک ریجن کو اور جو دنیا کو خطرہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے کھڑے ہیں اور اپنے وسائل سے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن ہمیں حقیقی معنوں میں جو چاہیے عالمی امداد, عالمی سپورٹ, وہ اس طرح سے مل نہیں رہی. تو ایسی صورت میں کیا ہمیں اب وقت نہیں آ گیا کہ سارے سیاسی اور مسلکی اور مذہبی اور لسانی اور جو علاقائی اختلافات ہیں ان کو ایک طرف ڈال کے بالائے طاق رکھ کے صرف اور صرف اس خطرے سے نمٹنے کے لیے متحد ہوں؟ اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا انٹرو میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا 1 2 3 اقدامات ہیں جو حکومت کو فوری طور پر کرنے چاہیے تاکہ ہم اس خطرے سے بحسن و خوبی نمٹ سکیں اور یہ معاملہ طویل نہ ہو؟ یا دیکھیں ارشاد عارف صاحب 3 پوائنٹس ہیں, 3 pronged اسٹریٹجی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کی جو کائنیٹک فورس ہے اس کو یہ دیکھا جائے کہ کسی لحاظ سے بھی ان کی کو کمی نہ آئے. سرویلنس سسٹم, انٹیلیجنس سسٹم, ان کی پروٹیکشن, اور ان کے پاس وہ نائٹ ویژن, وہ یعنی ایک اور پرو ایکٹیو انٹیلیجنس کو, یہ تو ہی کائنیٹک. نمبر 2 ہے پولیٹیکل.
یعنی ملک کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، جو ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں، جو ہم پارٹیز کی، جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے اتحاد کرنا ضروری ہے. اور تیسرا ہے ڈپلومیٹک، دیٹ از کہ بیانڈ کائنیٹک فورس وی ہیو ٹو سی دی ڈپلومیٹک انڈیورز، اور اس میں انگیج کرے افغانستان کو بھی 1 to 1، اور ان کے ساتھ ان کو اپنی ریوزٹ کرے اپنی اسٹریٹجی کو، اور پلس بین الاقوامی سطح کے اوپر اس چیز کو اٹھائیں کہ ہم تو فرنٹ لائن ہیں ٹیررزم کے خلاف، ہم فرنٹ لائن ہیں یہ ڈرگز کی جو ٹریفکنگ ہے. ابھی پیچھے جو ہم نے پکڑی ہے 11.5 ٹن جو حشیش وغیرہ اور یہ اوپیم وغیرہ، تو یہ، اور اس کے علاوہ 30 لاکھ ہمارے پاس ریفیوجیز ہیں. ہم وہ ان کو نکالنے کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی کرپنگ ہوتی ہے، اور ان میں آدھے جو ہے وہ بالکل ڈاکومنٹس کے بغیر ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تینوں محاذوں کے اوپر پولیٹیکل یکجہتی بڑی امپارٹنٹ ہے. آرمی کو بجائے اس کے کہ ان کی مدد کی جائے، یہ لوگ ان کو نشانہ بناتے ہیں، ان کو اعتراض کرتے ہیں، یہ انہوں نے ایسے کیا تو اس لیے ایسے ہوا. ابھی بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں کس طرح، اور آپ نے خود کہا اسمبلی میں بھی پوائنٹ سکورنگ، یہ بالکل ہمیں زیب نہیں دیتا. اور تیسرا جو سفارتی سطح پہ ایفرٹ ہے نا، وہ انتہائی امپارٹنٹ ہے. امریکہ کو بتایا جائے، یورپین یونین کو، چائنا، رشیا، نیٹو کی فورس کے اوپر یہ ریز کیا جائے لیول پہ، OIC میں کہا جائے کہ یہ ہے، اور افغانستان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ایٹ ایوری لیول، مطلب پرائم منسٹر کا لیول سمٹ کا بھی ہو سکتا ہے، فارن منسٹر ہو سکتا ہے، ایمبیسیڈوریل لیول کے اوپر ہو سکتا ہے، لوکل پولیٹیکل ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کی لیول کے اوپر ہو سکتا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی کی جا سکتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں میں نے جو آپ کو بتائی. جی صحیح ہے. جنرل صاحب لاسٹ ایک بریف کمنٹ کر دیں. آپ نے افغانستان کو انگیج کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن افغانستان پاکستان کی جو ریزرویشن ہے اس پہ کان نہیں دھر رہا. اگر دھر رہا ہے تو TTP کے خلاف یا ان عناصر کے خلاف وہ کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ کیا ان کی اپنی استعداد کا، اپنی قابلیت اور رٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ بے بس ہیں، یا انہیں وہ اندیشہ ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ ان کا نیکسس بن گیا تو ہمارا اقتدار ڈوب جائے گا، یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیں ان کی اپنے مسائل تو انٹرنل ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ویمن کی اوپر ایجوکیشن پہ اور یہ جو ریسٹرکشن ہے بالکل ان اسلامک ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایلیمنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں ریسٹرکشن نہیں لگانی چاہیے. تو ان کا یہ اپنا عمل ہے، اور اس کے اوپر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ڈر جو TTP کے ساتھ، یہ پہلے دیکھیں نا اسامہ بن لادن کا بھی ہم نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ اگر اس نے کچھ نہیں کیا ہوا تو ان کو ایکسیس دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا مہمان ہے تو ہم مہمان کے ساتھ ہے. ابھی TTP والے ایسے تو مہمان نہیں نا کہ یہ توپیں لے کے ہمارے گرد ہو جاتے ہیں. کل ادھر مسجد میں حملہ ہوا، پھر بنو کے اندر حملہ ہوا، پھر نارتھ وزیرستان میں 4 ہمارے شہید ہوئے، پھر یہ ٹرین کا مسئلہ ہوا. آج آپ بتا رہے ہیں ابھی جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ جی ساؤتھ وزیرستان کے اندر ہوا. تو یہ تو ڈے ٹو ڈے وہ، ہم تو حالت جنگ کے اندر ہے، ہم تو اس کو نہیں وہ کر سکتے. لیکن افغان لوگوں کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی. ہمیں ان سارے گروپوں سے ملنا چاہیے، کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے، اور اپنے بلوچ بھائیوں کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے کہ ہم نے تو بلوچستان کے لیے، آپ سوچیں آپ نے مری صاحب، نواب خیر بخش مری صاحب کو بلایا، آپ نے عطا اللہ مینگل کو حکومت دی، اختر مینگل کو دی، آپ نے بھکتی صاحب کو آپ نے کیا، ان کے چیئرمین سینٹ لگے، ان کے چیف جسٹسز تھے، ان کے پرائم منسٹر تھے، ان کے چیف آف آرمی سٹاف، ہر چیز. اور ابھی بھی ان کے کچھ بچے ہارورڈ میں اور آکسفورڈ میں بھیجے ہوئے ہیں. ان کے بلوچستان میں 12 کیڈٹ کالجز ہیں جو کہ پورے پاکستان میں کسی صوبے میں بھی 12 کیڈٹ کالجز آرمی کے نہیں ہیں، اور ایک ویمن کا کیڈٹ کالج بھی ہے. تو ہم سب کچھ، پھر یہ گوادر پورٹ کا ہے، سی پیک کا ہے. تو یہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، ڈیپریویشن ہے، کچھ نہیں ہے، یہ اپنے پولیٹیکل موٹیوز کو آگے لے کے جانے کے لیے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگاتے ہیں، جس کے لیے ہم ان کو استدعا کرتے ہیں. جی صحیح ہے. جی ٹھیک. جنرل صاحب بہت شکریہ. جنرل عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا ان ڈیپتھ انہوں نے بتایا. شاہ صاحب ایک تو ویسے وہ کل آپ نے بھی بات کی تھی کہ وفاق جو وسائل دیتا ہے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وفاق کی جانب سے جو وسائل دیے جاتے ہیں اس کا شاید 0.5% بھی ریونیو کی صورت میں یہ واپس وفاق کو نہیں آتا. دوسرا جو جاتے ہیں وہ اللہ ماشاء اللہ وہ بڑے بڑے گھرانوں کی نظر وہاں پہ بڑے نظر ہو جاتے ہیں.
لیکن میرا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اب جہاں پہ جس نہج پہ بات آ چکی ہے، اور کل ڈی جی ISPR نے بھی یہ کہا کہ کھیل کے اصول اب بدل جائیں گے. جعفر ایکسپریس جو انسیڈنٹ ہے اس نے کھیل کے اصول بدل دیے ہیں. اب کیا اس کا کوئی پولیٹیکل حل ہوگا، یا پھر جو کل یہ کر چکے ہیں بزدلانہ کارروائی، نہتے لوگوں کو یرغمال بنانا، اب آپریشن ہی حل ہے؟ دیکھیں، جام کمال صاحب سے ایک دفعہ بات ہو رہی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے وہاں کوئٹہ میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو اپنا ریونیو ہے اس سے تو ہم کوئٹہ میونسپلٹی کو بھی نہیں چلا سکتے، جا کے اتنے بڑے صوبے کو ہم چلائیں. ہمیں وفاق سے ہی جو کچھ ملتا ہے اس کے بلبوتے پر یہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، جو منتخب نمائندین کا تام جھام بھی ہے، بیوروکریسی کا عیش و عشرت بھی ہوتی ہے، اور جو تھوڑے بہت مسائل عوام کے حل ہوتے ہیں وہ بھی وفاق کی گرانٹ سے اور وفاق کی امداد سے ہوتے ہیں. ہم خود تو ریونیو اکٹھا ہی نہیں کرتے. پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ جو لوگ وفاق کی وہاں نمائندگی کرتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وفاق کی بیانیہ وہاں جا کے پروموٹ کریں گے، جن کو اقتدار دیتے ہیں، وسائل دیتے ہیں، وزارتیں ملتی ہیں، سارے، میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، اکثریت وہ ہے جو اس وفاقی وسائل کو اپنی ذات کے لیے، اپنے برادری خاندان کے لیے اور اپنے قبیلے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور عوام کے مسائل جو موجود ہوتے ہیں ان کو یہ بتانے سے گھبراتی ہے. اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی یہ مسائل ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں اور ان کا حل بھی یہاں ہے، بلوچستان میں، اسلام آباد میں نہیں ہے. مثال کے طور پر وفاق اگر تعلیم کے لیے وسائل مہیا کرتا ہے یا صحت کے لیے وسائل مہیا کرتا ہے، اور وہ عام آدمی تک وہ سہولتیں نہیں پہنچتی، تو اس کا ذمہ دار وفاق نہیں ہے، وہ وڈیرے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے پاس اختیار جنہیں حاصل ہے. ایک تو یہ ہے، وہ اس طرح سے نیریٹیو نہیں، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ وفاق یا پنجاب سیکریفائز بھی کرتا ہے اور ساری برائیوں کی جڑ بھی قرار دیا جاتا ہے. اور یہی لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک زبان استعمال کرتے ہیں اور وہاں خاران میں اور تربت میں اور دوسری جگہوں پر بیٹھ کے بالکل ان کی لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے، اور وہ جو پیسہ ہے، جو وسائل ہیں، وہ عام نچلی سطح تک پہنچتے بھی نہیں ہیں. یہ حقیقت ہے، ماننی چاہیے ہمیں. اچھا، دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے یہ دونوں آپشن جو ہیں اکٹھی چلانی ہے. یعنی سیاسی جو اس کے محرکات ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے، لیکن آپریشن بھی کرنا ہے. اور وہ اس کے لیے جو میں نے مثال دی تھی کہ مثال کے طور پر جو ڈاکٹر مالک صاحب کا دور تھا یا زہری صاحب کا دور تھا، یہ عجیب کنفیوژن ہمیں، ہم کوئٹہ جاتے تھے، دوسری جگہوں پر جاتے تھے، ملتا تھا یہ ناراض بلوچ ہیں. بھائی ناراض بلوچ جو دہشت گردی میں ملوث ہے، جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہاں تعلیم دینے کے لیے، وہ دہشت گردی کا نشانہ بن جاتے ہیں. وہاں وہ تو کہانی اور ہے نا، اسکول ٹیچر جو نشانہ بنا رہا ہے وہ کہاں بلوچستان کا ہمدرد ہو سکتا ہے یا ناراض ہو سکتا ہے. ناراضگی اگر اس کی ہے تو وزیر اعظم سے ہوگی، وزیر اعلیٰ سے ہوگی، اپنے وزیر سے ہوگی. وہ اسکول ٹیچر کا، کالج یونیورسٹی میں آپ جا کے استادوں کو مار رہے ہیں، تو وہ آپ کون سی بلوچوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ تعلیم دشمنی جو ہے یہ کون سا حقوق کا معاملہ ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب ناراضگی کیا پنجاب میں لوگوں کو حکومت سے نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا، سیاسی پنجاب سے لوگ جاتے ہیں، ہمارے سرائیکی علاقے سے زیادہ تر لوگ جو نشانہ بن رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں، وہ وہاں بلوچ ہیں بھی سرائیکی علاقے میں، وہ خود بھی بلوچ ہوتے ہیں زیادہ ایسے. اچھا، وہ وہاں اسکول ٹیچر ہے، وہ بیچارہ نشانہ بن رہا ہے. کالج کا پروفیسر ہے، وہ نشانہ بن رہا ہے. کوئی سرکاری ملازم ہے، پولیس میں بھرتی ہو گیا ہے، وہاں چلا گیا ہے، وہ بیچارہ نشانہ بن رہا ہے. کوئی نائی ہے، کوئی باورچی ہے، کوئی اس طرح کا چھوٹا موٹا کام کرنے والا ہے،
اور وہ نشانہ بن رہا ہے. بھئی یہ آپ کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ دیکھیں عطا اللہ مینگل صاحب جو وزیر اعلیٰ جب تھے تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جی یہاں سے جتنے لوگ دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں وہ ہم واپس بھیج دیں گے تاکہ مقامی لوگوں کو ملازمتیں مل سکیں. 3 مہینے کے بعد انہیں وہ اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑی. استعداد ہی نہیں ہے وہاں استعداد ہی نہیں تھی کہ وہ ان اسامیوں کو پورا کیا جا سکتا. اب تعلیم کو، تعلیمی اداروں کو، صحت کے اداروں کو، ہسپتالوں کو نشانہ بنانا یہ کون سی بلوچستان کی خدمت ہے؟ تو یہ ایک جو کنفیوژن تھی وہ تو اب دور ہو چکی ہے. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ علیحدگی پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ بلوچستان کے اور پاکستان دونوں کے دشمن ہیں، یہ اعلیٰ کار ہیں. اچھا کچھ ناراض بھی ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ جو اختر مینگل صاحب ہیں یہ ناراض ہیں نا؟ نہیں میں تو کل بھی کہہ چکا ہوں، تبھی ریزائن دیا نا. لیکن یہ ناراضی یہ ہے کہ یہ علیحدگی پسند نہیں ہے. جو وفاق پسند ہیں، جو وفاق پرست ہیں، جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کو سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے. شکوے سنے جائیں. یہ غلط بات ہے کہ آپ ڈاکٹر مالک کو، زہری کو، اختر مینگل کو یا ایسے لوگ جو ہیں جو پاکستان کی بات کرتے ہیں ان کو ان کے ناز نخرے ہمیں برداشت کرنے چاہیے. دیکھیں وہ تو ارشاد صاحب کر رہے ہیں ان لیکن کی مسئلہ جائز کیا ہے؟ شکایات جو ہیں ہمیں سننی بھی چاہیے، دور بھی کرنی چاہیے. اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. IMF کی ٹیم یہاں پہ ہے. زرعی ٹیکس سے متعلق ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور کیا وہ وضاحت چاہ رہے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز معیشت دان ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب ابھی خبریں میں دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ آیا کہ 15,000 ارب روپے IMF نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال آپ جو ہے وہ ٹیکس ہدف رکھیں. یہ پھر کہا جاتا ہے کہ ایک قوم ٹیکس بھی نہیں دیتی ہے، تو اگر اتنا ٹیکس دیتے بھی ہیں اور اگر یہ ہدف رکھ بھی دیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا بھی ہو جائے گا؟ دیکھیے بھائی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ فوکس ہمارا سارا غلط ہے. حکومت کا فوکس غلط، IMF کا فوکس ٹھیک. دیکھیے IMF 80 سال پہلے بنایا گیا تھا اور اس کا اپنا ایک حد تھا کہ وہ بنایا کیوں گیا ہے، اور وہ اس کے چارٹر میں لکھا ہے، وہ اس کے آرٹیکلز آف اگریمنٹ میں لکھا ہے. اس کا مقصد بنانے کا قطعاً یہ نہیں تھا کہ ملکوں کی معیشت کو صحیح سمت میں ڈالا جائے یا صحیح پٹری پہ چڑھایا جائے. اس کا ایک مقصد تھا جس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ دنیا کے مالیاتی اداروں کے تھرو ان کی پروجیکشن کس طرح کرنی ہے. اب ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم IMF کے پروگرام میں داخل ہو گئے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اور اب اس کے نتیجے میں جو معاشی بوجھ ہیں، جو ہماری معیشت کی سمت ہے وہ درست ہو جائے گی. جو 24 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر مجموعی معاشی بوجھ ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اب یہ 25واں پروگرام ہے فیصل صاحب، اندازہ کیجیے جی 1950 کا ممبر بنے تھے، تو آپ سوچئے کہ کوئی 70-75 سالہ ہمارا رشتہ ہے IMF کے ساتھ. 25 پروگراموں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اگر سمت درست ہونی تھی، اگر پاکستانیوں کے اوپر مجموعی معاشی بوجھ کم ہونے تھے تو وہ 24 پروگراموں میں ہو چکے ہوتے. تو وہ آئنسٹائن مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ انسینٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے، بے وقوفی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اور وہ یہ بتاتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے چلے جائیں اور اس توقع سے یا امید سے بیٹھ جائیں کہ اب کوئی نتیجہ فرق نکلے گا، تو آئنسٹائن کے مطابق یہ بے وقوفی کی ایک ڈیفینیشن. تو اگر تو ہم IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے اس امید سے ہیں کہ معیشت درست ہونے والی ہے، پاکستانیوں کے اوپر بوجھ جو ہے معاشی بوجھ وہ کم ہونے والا ہے، تو یہ تو ایک آئنسٹائن کے مطابق یہ بے وقوفی کی ڈیفینیشن.
اچھا ڈاکٹر صاحب، IMF کو زرعی ٹیکس پر وضاحت اس نے مانگی ہے، وہ مطمئن نہیں ہے. ہم نے جب قانون سازی صوبوں میں کی تو ہم نے بڑے ڈنکے بجائے کہ جی ہم نے IMF کی شرائط بھی پوری کر دیں، زرعی شعبے کو بھی ٹیکس میں لائے، اب ٹیکس ایویژن کا ایک راستہ بھی ہم نے بند کر دیا، اتنے فسائل بھی ہم ہوں گے. لیکن بظاہر لگتا ہے کہ IMF اس پہ سے بھی مطمئن نہیں ہے. تو بنیادی اعتراضات IMF کی کیا ہیں، آپ کے علم میں آئے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہمارا ٹیکس کا نظام جو ہے اس میں اصلاحات چاہیے اور بے شمار اصلاحات چاہیے. ہمارا زراعت کا جو شعبہ ہے وہ کوئی 18-19% GDP کی پروڈکشن کرتا ہے، لیکن ٹیکس میں اس کا جو حصہ آتا ہے وہ 1% سے بھی کم ہے. تو ظاہری بات ہے اصلاحات چاہیے. لیکن IMF کا جو سنگولر فوکس ہے، یا وہ اس نے ہماری ریاست کو جو اس طرف قائل کر لیا ہے کہ آپ نے سارا کا سارا فوکس ٹیکس کی کلیکشن پہ رکھنا ہے، وہ صحیح ثابت نہیں ہو پا رہا. جیسے میں نے کہا 25 پروگرام کیے ہیں، اگر اس میں کوئی جان ہوتی، اس میں کوئی ویلیڈیٹی ہوتی تو اس وقت تک ہماری معیشت جو ہے وہ کوئی صحیح سمت میں نکل چکی ہوتی. دیکھیے، ہمارا مسئلہ میرے نزدیک ٹیکس کی کلیکشن کا نہیں ہے. میرے نزدیک مسئلہ ہے حکومتی اخراجات کا. اور اب آپ سوچئے کہ حکومت پاکستان کو آپ اور میں ووٹ دیتے ہیں کہ وہ الیکٹ ہو کے آئے اور وہ گورننس کرے، وہ حکمرانی کرے. وہ حکمرانی نہیں کرتی، وہ بزنس شروع کر دیتی ہے. وہ بجلی کا بزنس کرتی ہے، وہ پورے ملک کی جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ خریدتی ہے اور پھر وہ ساری کی ساری بیچتی ہے. اور اس خرید و فروخت کے دوران وہ کوئی 500-600 ارب کا سالانہ نقصان کر دیتی ہے. وہ گندم خریدتی ہے، اس کو پیسکو کے پاس سٹور کرتی ہے اور پھر بیچتی ہے، اور اس دوران چوہے کھا جاتے ہیں اور 900 ارب کا نقصان ہو جاتا ہے. پھر حکومت ایک زمانے آپ کو یاد ہے TCP ٹریڈنگ کارپوریشن پاکستان تھی، وہ بزنس کرتی ہے کاٹن کا، کپاس کا، اور اس میں کوئی 100-200 ارب کا نقصان کر دیتی ہے. پھر حکومت ٹکٹ بیچتی ہے، جہازوں کے، ایئر لائن کے ٹکٹ بیچتی ہے، اس میں ابھی تک 830 ارب کا نقصان کر چکی ہے. تو حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے، حکومت کا کام جو ہے وہ بزنس کرنا نہیں. حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کرے، اپنے نقصانات ختم کرے، اور پھر دوسری سٹیج پہ جا کے ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا یا ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنے کے اوپر فوکس کرنا ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ خود سے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں. آپ بجٹ نکال لیں، آج سے کوئی 11 سال پرانا کا بجٹ نکال جی. اس میں جو حد ہے جو حکومت نے خود سے ٹارگٹ رکھا تھا وہ مجھے یاد آتا ہے 1700 ارب کا ٹیکس کا حد تھا. اور اب اپاتی صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹیکس کا حد مزید 15,000 سے بڑھنے والا ہے. پچھلے سال کا جو ٹیکس کا حد ہے جو بجٹ میں لکھا تھا وہ 17,000 ارب. آپ سوچئے 11-12 سالوں میں 1700 ارب سے ٹیکس کا بوجھ بڑا ہے اور وہ گیا ہے 17,000 ارب پہ. یعنی کہ پاکستان نے حکومت کی تجوری میں جو 11-12 سال پہلے 1700 ارب ڈالا کرتے تھے، اب 17,000 ارب ڈالا. تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس کا بوجھ بڑھ نہیں رہا یا پاکستانی ٹیکس نہیں دے رہے؟ تو پاکستانی یقینی طور پر ٹیکس دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، وہ ہم دوسری طرف چلے گئے، زرعی ٹیکس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو کیا اب اعتراضات ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کاشتکار سے، پروگریسو کاشتکار سے بات ہوتی ہے، زمیندار سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جس ملک میں ہمیں پانی جو ہے وہ ملاوٹ شدہ ہے، ایسا خراب پانی ملتا ہے دریاؤں سے، نہروں سے، ایک تو ملتا نہیں ہے پورا سال، وقت پر نہیں ملتا، دوسرا اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، انڈیا سے آیا ہوا جو فضلہ ہے وہ سارے کا سارا ان دریاؤں میں مکس کر کے ہمیں دیا جاتا ہے، بیج ہمیں خالص نہیں ملتا، ملاوٹی ملتا ہے، کھاد ہمیں ملاوٹی ملتی ہے، زرعی ادویات ہمیں ملاوٹی ملتی ہیں، بجلی جو ملتی ہے تو اتنی مہنگی ملتی ہے. اس کے بعد ٹیکس کا بوجھ جب آپ ہم پر ڈالیں گے تو زرعی معیشت سدھرنے کی بجائے مزید بگڑے گی، خراب ہوگی. تو کیا یہ اہداف جو زرعی ٹیکس کے ہم نے مقرر کیے ہیں یہ حاصل کر پائیں گے؟ اور IMF اس کے باوجود اگر بوجھ ڈالنا چاہتی تو حشر ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیے،
टैक्स की जब हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकम टैक्स की, यानी कि अगर आपको आमदन हुई है उसकी एक खास शरह जो हुकूमत जिसका तयन करती है वो हमने हुकूमत के खजाने में जमा करवाना। अब इतनी लंबी बहस करने का मकसद कि हमें पानी मिलावट शुदा मिलता है, हमें जो खाद है वो ठीक नहीं मिलती, यहाँ बात हो रही है कि क्या आप अपने शोबे से आमदन कमा रहे हैं या नहीं। अगर आमदन कमा रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि उसको कहते हैं सोर्स न्यूट्रल। अगर आप आमदन कमा रहे हैं, चाहे वो ज़राअत से हो, चाहे वो रिटेल से हो, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, चाहे जिस किसी शोबे से आप अगर आमदन कमा रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो ये इस बहस का हिस्सा नहीं बनता कि हमें जो खाद है वो मिल रही है। देखिए, आप और मैं भी ये कह सकते हैं कि हमें अस्पताल की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो हम टैक्स क्यों दें। तो ये वैलिड आर्गुमेंट नहीं बनता। बात हो रही है इनकम टैक्स की, आप आमदन कमा रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स लागू। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ साथ साथ इस्लाहात भी चल रही हैं, रीस्ट्रक्चरिंग भी चल रही है, ब्यूरोक्रेसी को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाता है, मामला कारकर्दगी को। अभी हालिया जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो रूल्स हैं सरकारी मुलाजमीन के उसमें तब्दीली की है और ग्रेड वाइज में प्रमोशन के लिए आप सिर्फ 2 बार कंसिडर होंगे, और अगर 2 बार आप कंसिडर होने के बावजूद नहीं तरक्की मिलती तो आपको पिछले ग्रेड में रिटायर होना पड़ेगा। प्लस ये बाउंड कर दिया गया है सरकारी मुलाजमीन को कि उनके और उनके बच्चों के वो असासाजात जो मुल्क से बाहर हैं उनको भी ज़ाहिर करना होगा। तो आप क्या समझते हैं, इससे जो शफाफियत है वो बेहतर होगी, करप्शन कम होगी, और सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी जो इस्तेदाद कार है या काम करने की सलाहियत है उसमें इजाफा होगा? तो ये अगर कोई सबक सीखना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका में इलॉन मस्क कर रहा है, उसने सारे हुकूमती मुलाजमीन को ईमेल भेजा है और उस ईमेल में लिखा है कि हमें अपनी जो कुछ भी आपकी परफॉर्मेंस है, पिछले 1 हफ्ते में आपने जो कुछ काम किया है वो हमें मुख्तसरन अपने जवाबी ईमेल में लिख के भेजिए। और उसका जवाब फिर सरकार ने तयन करना है कि कुछ काम किया है या नहीं किया। तो पाकिस्तान में हम ब्यूरोक्रेट से अगर ये दरख्वास्त करें कि भाई हमें पिछले हफ्ते आपने क्या काम किया है या नहीं किया, वो एक मुख्तसरन अपनी ईमेल में भेज। देखिए, जो बोझ है सरकारी मशीनरी का वो आपके और मेरे टैक्सेस से निकलता है जी। अब हमने 18वीं अमेंडमेंट तो तरमीम तो कानून में पास कर दी है। अब आपको 5 दर्जन 6 दर्जन वजारतों की और उनके साथ फिर ब्यूरोक्रेट्स की सिर्फ इस्लामाबाद में क्यों ज़रूरत है? यानी कि आपके पास एक वजीर है एजुकेशन का जो इस्लामाबाद में बैठा है, इसी तरह 4 वज़रा हैं जो सूबों में बैठे हैं। सारी तालीम तो सूबों में हो रही है, इस्लामाबाद की तो आबादी 10-15 लाख है जी। तो इखराजात हम जो हुकूमती मुलाजमीन के ऊपर कर रहे हैं, जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हो रहे हैं, और उसके नतीजे में जो वो काम प्रोग्रेस दे रहे हैं सरकार को, उसको जांचना, उसको नापना बड़ा जरूरी है। तो आप समझते हैं कि ये जो एक्ट लाया जा रहा है, ये अमेंडमेंट लाई जा रही है, इसके नतीजे में कोई बेहतरी आएगी या ये बस IMF को मुतमईन करने की एक आईवाश है? सब दिल की बात ये है कि अगर आप हकाइक देख लीजिए, आज से कोई 6-7 महीने पहले वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी और उसका मकसद ये था कि हुकूमती अखराजात को किस तरह कम करना है। और अभी कुछ ही दिन पहले कोई 2 दर्जन नए वज़रा आ गए हैं। तो अब अगर इसी जवाब को आप समझ लीजिए कि आपके सवाल का जवाब मेरे पास यही बनता है। सही नहीं, वो वज़रा नए नहीं आए खाली, उन्होंने नई गाड़ियाँ भी मांगी हैं, मिनिस्टर एनक्लेव में रिहाइश गाहें भी मांगी हैं, रिहाइश गाहें कम पड़ गई हैं, वो ऐसे थोड़ी आए हैं डॉक्टर साहब। तो फिर सोच लीजिए, 6 महीने पहले हुकूमत ने ये कहा था कि ये कमेटी तश्कील दी जा रही है, उसका मकसद ये होगा कि हुकूमती अखराजात कम करने, और अब आप बता रहे हैं कि 2 दर्जन नए वज़रा आए हैं, उनको नई गाड़ियाँ चाहिए, उनको नए मकानात चाहिए। तो अखराजात तो खुद से बढ़ाए जा रहे हैं।
جبکہ یہ ساری کی نہیں ساری ڈاکٹر صاحب اگر معیشت مستحکم ہو گئی ہے، سارے اشاریے جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تاریخی عروج پا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد وزیروں کی تعداد بڑھانے میں کیا حرج ہے؟ شاہ صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے کہ ابھی جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ مجھ سے کچھ سننے کے لیے کہا ہے. آپ کے اوپر کیا کوئی معاشی بوجھ کم ہوئے ہیں؟ نئے وزراء کے آنے کے نتیجے میں کیا آپ کے اوپر مجموعی معاشی بوجھ کم ہو گئے ہیں؟ یہ اشاریوں کا جو آپ نے ذکر کیا، اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کو ایک چیک ملتا ہے، تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے اوپر 2019 میں مجموعی بوجھ جو ہے وہ 70 ارب روپے کا تھا. آج وہ بوجھ 550 ارب کا ہے. ٹھیک، آپ کو چیک ملتا ہے تنخواہ دار، اس میں سے 30-35% کاٹ لیا جاتا ہے. جو رقم آپ کی جیب میں بچتی ہے اس سے آپ انٹرنیٹ خریدتے ہیں، دوبارہ ٹیکس لگ جاتا ہے. آپ دودھ کا ڈبہ خریدنے جاتے ہیں، دوبارہ سے ٹیکس لگ جاتا ہے. آپ اپنا موبائل استعمال کرتے ہیں، دوبارہ سے ٹیکس لگ جاتا ہے. آپ سوچئے کہ اتنے 13 قسم کے ٹیکسز. میں اپنے بجلی کا بل دیکھ رہا تھا، آپ ذرا اپنا بجلی کا گھر کا بجلی کا بل نکال کے دیکھیے گا. اچھا یہ قسم کے اور 13 ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بجلی والا معاملہ جو ہے، ہمارے پاس خرم دستگیر صاحب بھی تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ مختلف قسم کے ٹیکسز ہی ہٹا دیے جائیں تو پھر بھی جو صارف ہے اس کو بجلی سستی معلوم ہوگی. لیکن اب آئی ایم ایف کے سامنے ایک فارمولہ، ایک پلان حکومت نے رکھنا تھا کہ جس کے بعد وہ آئی ایم ایف سمجھتا کہ یہ موضوع ہے تو وہ بجلی سستی کرنے کی حکومت کو اجازت دے دیتے. آپ سمجھتے ہیں کہ بجلی سستی ہونے جا رہی ہے، اور کیا واقعتاً حکومت کے پاس کوئی ایسا فارمولہ موجود ہے، یا حکومت نے جو ٹرانسمیشن اور دیگر مسائل اتنے اوور کم کر لیے کہ اب بجلی سستی ہو جائے تو بوجھ نہیں پڑے گا حکومت پہ؟ میں آپ کے سوالات کا کیا جواب دوں؟ آپ کا ہر دوسرا جملہ جو ہے اس میں کم از کم 2 یا 3 دفعہ آئی ایم ایف کا ذکر ضرور ہوتا ہے. نہیں، اس کے بغیر تو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو ہم زہر بھی نہیں کھا سکتے مرضی کے. آئی ایم ایف کی جیسے میں نے کہا 80 سال کی تاریخ ہے، 191 ممبر ممالک ہیں. آپ مجھے 80 سالوں میں کوئی ایک سکسیس سٹوری بتا دیجیے. مطلب نیم جسٹ ون کنٹری جس نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے بڑی ترقی حاصل کر لی ہے. تو ہمارا ہر دوسرا جملہ جو ہے اس میں 3 مرتبہ آئی ایم ایف آتا ہے کہ اسی نے سب کچھ. آئی ایم ایف کو ہماری بہت ساری حکومتیں جو ہیں وہ ایک قربانی کا بکرا بنا کے پیش کرتی ہیں، اور جتنا کالا بکرا ہو، یہ کالا ترین بکرا ہے جو ہم قربانی کا آپ کے سامنے، عوام کے سامنے رکھتے ہیں. بجلی کا ریٹ بڑھانا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بڑھائیں، گیس کا ریٹ بڑھانا ہے بھائی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بڑھائیں. ہم تو آپ کو کنسیشن دینا چاہتے ہیں، ریلیف دینا چاہتے ہیں، آئی ایم ایف نہیں دینا چاہتا. یہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ بجلی جتنے کی پیدا کر رہے ہیں، جو آپ کو قیمت اس کی کاسٹ کر رہی ہے، اس میں نقصان نہ کریں کیونکہ آپ کے پاس سبسڈی کے پیسے نہیں ہیں. جی اب ہم فوکس کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنے ہیں اور کنسیشن. تو آپ کو ایک بڑا واضح قسم کا تضاد نظر نہیں آتا. اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا کہ پیسکو جو پشاور الیکٹرک ہے اس میں 40% بجلی چوری ہو رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. 35% بجلی چوری ہو رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.